बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि नवाज शरीफ ने मकबूलियत में इमरान खान बहुत पीछे छड़ता है। ये बात मैं आपको अभी साबित कर देता हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दें। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो इमरान खान है ना, ये अमेरिकी एजेंट है। ये तो इल्ज़ाम बहुत सारे लोगों के ऊपर लगता रहा है माजी के अंदर, इमरान खान के ऊपर तो बहुत ज़्यादा लगता है। मैं बहुत ज़्यादा इस बात का प्रचार करता हूँ, लेकिन थैंक्स टू फवाद चौधरी कि उन्होंने इस बात को साबित कर दिया। इन्वर्टेड कॉमर्स में लें साबित को। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक शख्सियत है ज़ल्मे खलीलज़ाद। ज़ल्मे खलीलज़ाद वो आदमी हैं जो पाकिस्तान को डिसइंटीग्रेट करने के हवाले से, पाकिस्तान की सालमियत के हवाले से, पाकिस्तान की यानी इस इकाई के तौर पर वजूद के हवाले से, यानी वो साढ़े वजूद के खिलाफ वो इस तरह की बातें करता रहा है, बाकायदा खुल के साजिशां भी करता रहा है तो खुल के गल्ला भी करता रहा है। उसको पाकिस्तान दुश्मन करार दिया गया सब की तरफ से, सारे पासों। लेकिन अब चूंकि वाकया ये है कि उसने जो है अपना पीपल्स पार्टी के लीडर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब और फवाद चौधरी के साबिक बॉस, यकीन करो बॉस के अंदर थकदा नहीं। और यानी जब कभी फर्ज करे इन्होंने जरदारी साहब ने इनको मुलाकात का शर्फ बख्श देना ना, तो भाइंदे पैर नहीं सी जमीन ते लगदे हुंदे, इंज पब्बा भार दौड़िया हुंदा सी। ठीक है, ये वो फवाद चौधरी साहब है। अब मामला ये है कि जो आसिफ जरदारी साहब हैं, हालांकि उन्होंने ये इमरान खान के साथ के लिए बेहतर रास्ता निकालने की कोशिश की कि गुफ्तगू करो। देखिए, अगर गुफ्तगू होगी, जब आप गुफ्तगू की टेबल पर बैठेंगे तो फिर मुकदमे तो नहीं दर्ज होंगे ना। जो मुकदमात दर्ज हैं उनमें भी कोई 2 नंबर मुकदमात तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो चीज़ें को थोड़ा सुखद साल पास टूटेगी ना पीटीआई। आसिफ जरदारी साहब वो ट्राई कर रहे हैं, और उधरों जनाब जो है अपना चाचू वो अकड़िया पे है। मौलाना फजल रहमान खूंखार आंखों के जरिए के साथ जो है वो आसिफ जरदारी ने घूरदा है कि तू बाज आ गया, तू मेरा यार है कि उदा यार है। इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, लेकिन जरदारी साहब समझते हैं कि गुफ्तगू करनी चाहिए और वो इस बात पर बड़े कमिटेड हैं। तो भाई ने जरदारी साहब की इस कमिटमेंट का नतीजा ये निकल रहा है। मैं वैसे जरदारी साहब की इस एक्ट के अकली तौर पर जहन के तबार से साथ हूँ, दिल वाले पासों नाल नहीं हाँ, क्योंकि इमरान खान ना बाकायदा तौर पर एक क्या कहना चाहिए, जो तिकर मुँह तो ना बजेगी, यानी पुट्ठे हथ से नहीं बजेगी, वो तिकर भाइन सीधे नहीं होंगे। बड़ी ये दो अरफी बात है। ये इनके साथ आप इल्मी बात कर लें, अदबी बात कर लें, कोई सियासी बात कर लें, कोई आइनी बात कर लें, कोई कानूनी बात कर लें, इन्होंने नहीं समझ आनी। इनको एक ही चीज़ समझ आती है कि कसून नेड़े, बस तो कसून की जबान समझते हैं पाए, इस तो अलावा कोई जबान वो समझते नहीं है। तो वो जबान जो है ना वो अब इनके खिलाफ इस्तेमाल होने वाली है। तो जरदारी साहब का हेज जा गया, जरदारी साहब की जमहूरीयत और मुहब्बत जा गई है, और जनाब नस के पीपल्स पार्टी की बारी फिर विचोलागिरी करने के लिए दरम्यान में आई है। और दूजे पासों जो मुँह जवाब आया ना भाजी, इस तरह कर धोबी पटका मारिया पीटीआई ने। पीपल्स पार्टी वाले हूँ समझ नहीं आ रही कि असं किहड़े पासे जाइए तो मंजी कित्थे डाइए। फवाद चौधरी ने वो धोबी पटका मारिया। ज़ल्मे खलीलज़ाद के बारे में आसिफ जरदारी ने कहा था वो कौन है। जरदारी साहब ने उनके बारे में अच्छे रिमार्क्स नहीं दिए थे, और उन्होंने कहा उसकी तो कोई हैसियत नहीं है, इस तरह की बात की थी। और जनाब अब ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब ने फिर एक किया ट्वीट, और बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट किया भाई ने। फिर उसमें उन्होंने जरदारी साहब को मिस्टर 10% कहा। अच्छा जी, अब उसके बाद जनाब उसी ट्वीट के अंदर वो कहते हैं कि मिस्टर 10% शुड पुट कंट्री फर्स्ट एंड ऑनर बीबीज लेगेसी। बीबी की जो है अपना विरासत, उसको सियासी विरासत, उसको जनाब आप इज्जत दें। और जो है क्या कहते हैं 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, तो ध्यान करो इस पास। फिर कहते हैं पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, अब वो हाफिज जो है आसिम मुनीर साहब उनको भी ललकार रहे हैं। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से मुराद पूरी दुनिया में एक ही शख्सियत होती है, और वो होती है पाकिस्तान का जो आर्मी का चीफ होता है, यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब। वैसे तो इस्टेब्लिशमेंट ही होती है वो पूरे मुल्क की रियासती जो मशीनरी होती है उसको कहा जाता है, लेकिन सरबराह चूँकि पाकिस्तान के अंदर आर्मी चीफ होता है, लिहाजा जो लोग ही कहते हैं। और फिर इस्टेब्लिशमेंट का नाम लैके ना तो बाद चुका जाता है मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम थोड़ी ले रहा, मैं तो इस्टेब्लिशमेंट की गल की। हालांकि गल वो उन नहीं कर रहे होंगे ने। बहरहाल उन्होंने ये बात की है
کہ اسٹیبلشمنٹ اینڈ دا کنٹریز پولیٹیکل لیڈر مسٹ commit to rule of law, starting by not splitting the Supreme Court, but instead implementing its decisions. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے اور پاکستان کے لیڈرز ہیں ان کو پاکستان کی سپریم کورٹ جو ہے اس کو ڈیوائیڈ کرنے کی بجائے ان کے جو آرڈرز ہیں ان پر مکمل عمل درآمد کرنا چاہیے، اس کی طرف جانا چاہیے۔ تو ماما لگنا بھائی، پہلے تو کوئی بندہ ان سے پوچھے زلمے خلیل زاد سے کہ تیرا کی تعلق واسطہ، ظلم خلیل زاد نہیں حرام زاد صاحب، آپ کا کیا تعلق واسطہ کہ آپ پاکستان کے انٹرنل معاملات میں بول رہے ہیں؟ پہلے تو یہ ان سے کو پوچھے۔ لیکن حیران مجھے اس بات پر ہوا کہ جو پاکستان کے مامے چچے بنے ہوئے ہیں نا، ٹھیک ہے، اور جن کے بارے میں علیم خان نے کہا تھا کہ تو پاکستان کا ماما لگنا ہے، ٹھیک ہے، وہ بڑا ایک جذباتی قسم کا ان کا ڈائلاگ تھا علیم خان صاحب کا، اور بڑے یعنی پیشن کے ساتھ بڑے دل دے نال کیتی گل سی، تے مینوں بڑا وہ پسند ہے، میں نے وہ کلپ باقاعدہ سنبھال کے رکھا ہوا ہے، کسی لیے میں دیکھ کے انجوائے کرتا ہوں کہ جو تمہارے ساتھ ہیں وہ ٹھیک ہیں، جو تمہارے ساتھ نہیں ہیں وہ چور ہیں، آپ مامے لگتے ہیں پاکستان کے، یہ اس طرح کے الفاظ تھے۔ تو یہ جو مامے لگتے ہیں نا بنے ہوئے خام خواہ پاکستان کے، ان کی پارٹی کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف، اور ہر ایک سے لیبل لائی پھر دے، انڈیا کا ایجنٹ، یہ جناب امریکہ کا ایجنٹ، ہم کو غلام ہیں، غلامی نامنظور، آیات کا بھی استعمال کرتے ہیں، اتھی آیات کا استعمال ہو رہا ہے، اتھی نال جناب نچنا شروع کر دیں کڑی منڈے، زبردست۔ پھر کہتے ہیں، اور اسی تقریب میں وہ جو ہے ریاست مدینہ کا ذکر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور سارے جناب زومبیز کی طرح جتنے بھی وہاں پر حاضرین ہوتے ہیں، 200 ہوں یا 2000 ہوں، سر زومبیز کی طرح کوئی بندہ نہیں اکل نو ہتھ ماردا کہ یار تو ایک پاسے اتنے کڑی منڈیاں دے ڈانس کرائی جا رہے ہیں، مخلوط ڈانس کرا رہے ہیں، دوجا تو ریاست مدینہ دی گل کر رہے ہیں، مڑ کے تو نکلنا ہے اس پاسے تو جناب امریکی ایجنٹ کہنا شروع کر دینا ہے، ساتھ ہی کہتے جناب امریکہ نال ساڈیاں یاریاں نے، وہ تو غلط فہمی ہو گئی تھی۔ تو بھائی تو کیڑے پاسے، کس تھالی کے بینگن ہیں آپ، کسے پاسے کھلو تو صحیح نا۔ اچھا کوئی ان سے یہ بات نہیں پوچھتا، ان کے جو چاہنے والے وہاں پہ ارد گرد ہے نا۔ میں حیران ہوں کہ اعتزاز احسن صاحب جو ماشاءاللہ کہتے ہیں کہ جی میرے 60 سال کی یاری ہے جناب، تے لطیف کھوسے بھی بڑی محبت جاگی اج کل آئیں دی، تو ان کو چاہیے کہ وہ عمران خان سے یہ پوچھے ضرور۔ یہ دونوں بڑے پولیٹیکلی میچور لوگ ہیں، یاد رکھیے گا، یہ کوئی جذباتی کریکٹر نہیں ہے، ان کا جذبات سے کوئی تعلق واسطہ نہیں، یہ بڑے دنیا کو سمجھنے والے، زمانہ جو ہے وہ انہوں نے بنایا ہوا ہے باقاعدہ۔ پاکستان کے اندر جو سیاست ہے، پاکستان کے اندر جو قانونی معاملات ہیں، جو عدالتی معاملات ہیں، یہ بڑے ان لوگ ہیں۔ تو یہ کوئی جذباتی ہو کے نہیں اس طرح کے رشتے کر رہے، یہ پوری سوچی سمجھی ایک سکیم کے تحت کٹھے ہوئے ہیں۔ بہرحال وہ ابھی تو لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی، کچھ عرصے بعد آ جائے گی سمجھ۔ تو ان کو چاہیے کہ ضرور کہ یہ پوچھیں عمران خان سے کہ بھائی کسے پاسے کھلو، تاکہ ایسی بھی کسی پاسے کھلون جو کہ بڑی ہیں۔ بہرحال اب یہ ظلم خلیل زاد صاحب نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر براہ راست اور پولیٹیکل لیڈرشپ کے اوپر براہ راست الزامات لگائے ہیں کہ وہ پاکستان کی عدلیہ کو تقسیم کر رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے، اور ساتھ کہتے ہیں عمل کرو انہوں نے فیصلے دے ہوتے۔ تو یہ جو مامے بنے ہوئے ہیں پاکستان کے، جن کے ترجمان بنے ہوئے ہیں فواد چودھری صاحب اس ماما پارٹی کے ترجمان ہیں نا، ٹھیک ہے، وہ انہوں نے ان کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا ہے اور کوٹ کے ساتھ ری ٹویٹ کیا ہے، اور ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب کہ امبیسڈر یو آر اے فرینڈ آف پیپل آف پاکستان اینڈ پیپل آف پاکستان اپریشیٹس یور اسٹینڈ فار ڈیموکریسی اینڈ کمٹمنٹ ود ہیومن رائٹس، تھینک یو انڈیڈ، نو ون نوز زرداری اینڈ کو مور دین یو۔ کیا بات ہے بھائی، تسی اتنے جتیاں سیدھیاں کرتے سو، تسی تو بہتا جانتے ہو گئے، ظلم خلیل زاد نے تو کدی زرداری جتیاں سیدھیاں نہیں کی۔ یہ فرمایا انہوں نے ایک ایسے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے، کوٹ کرتے ہوئے، جس میں انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر الزام لگایا۔ یہ کون ہے بندہ؟ یہ کوئی پاکستانی نہیں ہے، یہ امریکی ہے، اور یہ بندہ وہ ہے جس کے پاکستان دشمن ہونے میں کوئی کسی کو شبہ نہیں رہا۔ میں آپ کو
ایک اور چیز بتانے لگا ہوں، فواد چودھری جن کے ترجمان بنے ہوئے ہیں نا زلمے خلیل زاد صاحب کے، وہ 10 اپریل 2023 کو، یہ کچھ 6-7 دن پرانی گل ہے، کر رہے ہیں کہ پاکستان ایک فیک ملک ہے اور اس کو برطانوی سامراج نے آرٹیفیشلی بنایا بوگس دو قومی نظریے کے نام کے اوپر، کے نعرے کے اوپر، اور یہ مستقبل میں ماضی میں مغل دور کے اندر یہ متحدہ انڈیا ہوتا تھا اور مستقبل میں بھی ایک سیکولر جو ہے انڈیا کا حصہ بن جائے گا۔ اے بھائی صاحب فرما رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کے جو ترجمان ہیں فواد چودھری صاحب، وہ جناب زلمے خلیل زاد کے بھی ترجمان بنے ہوئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں آپ پاکستان کے دوست ہیں اور پاکستان کے عوام آپ کے بڑے شکر گزار ہیں۔ تو لوکی پائن جڑے نا سارے چوچے نہیں، لوگ جو ہیں وہ سارے زومبیز نہیں ہوتے، سارے یوتھیے نہیں ہوتے، لوگوں کی آنکھیں ہوتی ہیں، لوگ عقل رکھتے ہیں، لوگ سوچتے ہیں، لوگ بولتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں۔ لوگوں نے نکال کے چیزیں نیچے لگائی ہیں کہ جناب یہ دیکھیں، اے تسی ان دوست کہہ رہے ہو، اے ٹویٹ سے نے کیتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو صاحب ہیں، ان صاحب کا آپ اگر مطلب ہے کہ ریکارڈ ادروائز مزید دیکھیں تو 2017 میں 31 مئی 2017 کا ایک ٹویٹ ہے پائن نے کیتا، دیکھو لوکی سے لبن دے آندے کیڑی کیڑی شے لب لیندے، یہ سب کچھ ان لوگوں نے ڈھونڈ کر فواد چودھری کی ٹویٹ کے نیچے کوٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ زلمے خلیل زاد صاحب کا ایک اور ٹویٹ ہے 31 مئی 2017 کا، وہ کہہ رہے ہیں ان ایڈیشن وہ نیڈ ٹو سٹارٹ دا پروسیس فار ڈیزگنیٹنگ پاکستان ایز اسٹیٹ اسپانسر آف ٹیررزم۔ اے پائن، اے پاکستان کا دوست ہے، لیکن چونکہ یہ پی ٹی کا دوست ہے، اس لیے چاہے وہ جو مرضی پاکستان کے بارے میں بولے، پی ٹی کو قبول ہے۔ وجہ وہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہا تھا کہ حضور اے پائن جڑے نا کتوں ہور آئے، اے اٹ جڑی نا پائن اندروں نہیں آئی، اے باہر دی اٹ، عمران خان دا بٹا جڑا وجہ نا پاکستان نو، یہ سازش کہیں ہو رہا ہے، امریکہ کے اندر، برطانیہ کے اندر ہے پائن معاملات میں۔ وہ اکثر میں بات کرتا ہوں تو یہ سر خود وہ ثابت کر رہے ہیں فواد چودھری صاحب، ٹھیک ہے، اس ٹویٹ کے ذریعے۔ پھر میں آپ سے عرض کروں کہ جو اب کی صورتحال ہے وہ بھی سن لیں تازہ بتازہ، وہ یہ ہے، ایک صاحب ہے جی ڈاکٹر آصف محمود صاحب، یہ جناب ملے ہیں امریکی نائب صدر کمیلا ہیرس کے ساتھ، اور ان کو جناب انہوں نے پاکستان دیاں بے تحاشا جڑیاں نا وہ برائیاں کیتی ہیں اتنے بیٹھ کے۔ یہ پی ٹی کے کریکٹر ہے، ٹھیک ہے، عمران خان سے بڑے رابطے رکھتے میں، اور دسیا کہ بڑا ظلم ہو رہا ہے جیسے ہیومن رائٹس اٹھ گئے جب پائن سارے۔ یقین کریں کہ جس وقت عمران خان کا دور تھا، یہاں پہ سیاسی کارکن، صحافی، یہاں پر جو ہیں اپنا سیاسی لیڈران، ان کو اٹھایا جاتا تھا، مارا جاتا تھا، جب سوال کیا جاتا تھا تو کہتے تھے عدالتیں آزاد ہیں سر، عدالتوں میں جائیں، اگر آپ انوسینٹ ہیں ڈرنے کی بات ہی کوئی نہیں، وہ آپ کو چھوڑ دیں گے۔ 2 سال ضمانت نہیں ہوندی سی، 2 سال۔ اور اے جڑے نے 8-10 جنے ٹوٹل جن کے اوپر مقدمات ہوئے ہیں سر، عدالتاں نے راتاں جا کے ضمانتاں دیتی ہیں انہاں دیاں۔ کیڑے انسانی، انہاں لگتا ہے صرف پی ٹی آئی کے انسانی کیوں کا ہے، باقی سارا پاکستان جو ہے نا وہ انسانیت کے درجے سے گر چکا ہے۔ اللہ معاف کرے، یہ پی ٹی آئی کے حالات ہیں، وہ پاکستان کے خلاف اس حد تک جا رہے ہیں۔ اب وہ لوگ جو بڑے چاواں دے نال کہندے نا کہ جناب جو ہے اپنا عمران خان سب سے مقبول ہے، پاکستان کے عوام کے اندر کتنا مقبول ہے، جھوٹو جھوٹ 44 سروے آپ نے کئی دیکھے ہوں گے۔ ہمارے دوست ہیں حبیب اکرم صاحب، وہ بھی کبھی سنو ٹی وی کا لوگو پکڑ کے، کبھی دنیا ٹی وی کا لوگو پکڑ کے وہ جا کے لوگوں سے پوچھتے پھرتے ہیں کون جیتے گا، فائنل رزلٹ ان کا یہ ہوتا ہے کہ عمران خان جیتے گا، وہ ہمیں پہلے پتا ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں۔ لیکن جو میں آپ کو ثبوت دینے لگا نا سر، وہ اور طرح کا ثبوت ہے۔ وہ ثبوت یہ ہے کہ حضور میاں نواز شریف کے ٹویٹر کے اوپر فالورز کی تعداد ہے 10 لاکھ، مریم کے فالورز کی تعداد ہے 80 لاکھ، اور عمران خان کے فالورز کی تعداد ہے 1,90,00,000۔ فرق دیکھیں ذرا فالورز کی تعداد میں، ٹھیک ہے۔ پھر اب مریم کے اور عمران خان کے
آخری 10 ٹویٹس جو ہے نا وہ دیکھ لیں. 42,191 ری ٹویٹس آئے ہیں مریم کو آخری 10 ٹویٹس میں, اور 1,95,000 ری ٹویٹ آئے ہیں عمران خان کو آخری 10 ٹویٹس میں. 42,000 ٹویٹ والی کو جو ویوز ملے ہیں, جتنے لوگوں نے ان کے ٹویٹس کو وزٹ کیا ہے, دیکھا ہے, وہ سر 1,06,73,000 ہے. اور جو عمران خان ہیں جن کے جو فالورز ہیں ان کی تعداد 1,90,00,000 ہے, اور جن کو 1,95,000 سے زیادہ ری ٹویٹس ملے ہوئے ہیں, ان کو جو ویوز ہوئے ہیں ان کے 10 ٹویٹس میں سے وہ 80 لاکھ ہے سر, 80,90,000. اب یہ 2 لیڈر ہیں جو اس کو پاکستان میں موجود ہیں. ایک لیڈر ہے پوائنٹ جڑا باہر بیٹھا ہے جو ابھی پاکستان نہیں آیا, آج کل وہ سعودیہ کے دورے پہ ہے, بلکہ عمرہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے عمرے کو قبول کرے, بلکہ سب جتنے وہاں پر عمرہ کرنے گئے ہیں سب کی عبادات کو قبول کرے, سب کی دعائیں قبول ہوں, ساری انسانیت جو ہے اس کا بھلا ہو, یہ میری دل سے دعا ہے. اور جو اس بندے کا نام جس کا میں اب ذکر کرنے لگا ہوں اس کا نام ہے میاں نواز شریف, 3 بار کا وزیر اعظم ہے وہ. تو وہ سر ان 7 ٹویٹس کو جو ویوز ملے ہیں نا وہ سر 1,07,40,000 ہے. عمران خان کے 10 ٹویٹس نے 80,90,000 ویوز ہیں. نواز شریف دے 7 ٹویٹ نے 1,07,40,000 ویوز ہیں. 34,014 ان کے صرف ری ٹویٹس ہیں. سر 7 اپریل کو میاں صاحب نے ایک ٹویٹ کیا, آخری جو ٹویٹ ہے ان کا 1.5 ملین ویوز ہیں سر ان کے. 14 مارچ کو کیا 55 لاکھ ٹویٹس, 55 لاکھ ویوز ہیں, 55 لاکھ ویوز ہیں ایک ٹویٹ کے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آج سر ایک ٹویٹ کیا میاں صاحب نے 6 مارچ کو, 6,90,000 ان کے ویوز ہیں. اور میاں نواز شریف کا 6 مارچ کو ایک اور ٹویٹ ہے 7,10,000 ویوز ہیں. 9 فروری کو ٹویٹ ہے 6,07,000 ویوز ہیں. سر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آخری 7 ٹویٹس دیکھ لیں میاں صاحب کے, تو ان کے یہ ٹویٹ ہے, ایک کو ٹویٹ 55 لاکھ ویوز لے کے گیا ہے. اور ایک عمران خان صاحب ہیں سر, ان کے اب ٹویٹس آپ دیکھیں, 20 گھنٹے پہلے کا ٹویٹ ہے 7,58,000 ویوز کے ساتھ. اسی طرح 20 گھنٹے پہلے کا ویوز ہیں ٹویٹ ہے 3 لاکھ کے ساتھ, 2,87,000. اس سے پہلے 1 ملین یعنی 10 لاکھ, پھر جناب 2.5 لاکھ, پھر جناب اس سے پیچھے چلے جائیں تو 7,47,000, اس سے پیچھے چلے جائیں تو 6,79,000. یہ سر ان کے آخری 10 ٹویٹس ہیں. تو ان کے اگر آپ ملا لیں تو سر کلا 55 لاکھ لڑائی کی ٹویٹ ہے میاں صاحب دا, کوئی نہ سارے اندر پاری ہے. میں جب یہ کہتا ہوں کہ میاں نواز شریف جب آئے گا لگ پتہ جائے گا, تو سر میں یہ بات ہوا میں نہیں کرتا. میں میاں نواز شریف کا بہت ناقد رہا ہوں. میں اپنی ذاتی تھوڑی سی چیزوں کو میں چھپا کے رکھتا ہوں, وہ نہیں بتانا چاہتا. لیکن مجھے پتہ ہے کہ میاں نواز شریف جو ہے نا لوگ اس سے پیار کرتے ہیں. جس دن وہ پاکستان میں لینڈ کر گیا اور جیل کے اندر نہ ہوا سر, اس دن من دسنا عمران خان کتنے کھلوتا ہے, دور دور تک کتے نظر آ گیا تو من دسنا ضرور. جعلی مقبولیت, حتیٰ کہ جو ٹویٹر ہے نا ٹویٹر, اس کے اوپر بھی میاں نواز شریف عمران سے بہت زیادہ مقبول ہے. یہ اس کے ویوز سے بات ثابت ہو گئی. میں نے ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں, آپ خود ریسرچ کریں, کسی پر نہ جائیں, کسی پر دھوکہ نہ کھائیں, اپنی آنکھیں عقل ہاتھ استعمال کریں اور پھر کمنٹ کریں, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. پھر وقت اتنا ہی, ملتے اگلے ویلاگ.